अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और आज अभी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी कर दिया गया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो तज़किरा किया है, जो ज़िक्र चल रहा है, सूरह क़लम का है। शुरू में अल्लाह ताला ने क़लम की कसम खाई। उसमें ये बताया था कि क़लम एक ऐसी चीज़ है जिसका एहतराम होना चाहिए, ये इल्म हासिल करने का ज़रिया है। क़लम का तज़किरा उन 5 आयात में है जो सबसे पहले नाजिल हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और क़लम की 2 किस्में बयान की, एक वो जिससे तक़दीर लिख दी गई और एक वो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जफ़ल क़लम बिमा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा। क़लम खुश्क हो गया, तक़दीरें लिख दी गई हैं, क़यामत तक के तमाम हालात को अल्लाह ने लिख दिया है, वो होने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये जो मुशरिकीन आपको ताने देते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, आप तसल्ली रखें, आप तो अखलाक़ करीम के मालिक हैं, अखलाक़ अज़ीम के मालिक हैं। भला वो शख्स जो इस तरह का अखलाक़ वाला हो, जिसकी ज़बान से ऐसे उलूम निकल रहे हों, क्या वो मजनून हो सकता है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वलीद इब्न मुग़ीरा की बुराई ज़िक्र की और फिर बाग़ वालों का वाक़या ज़िक्र किया। आखिर में इस तरह फ़रमाया, कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर। ये इसी तरह अज़ाब होगा और आखिरत का अज़ाब इससे बढ़कर है। फिर आगे फरमाया, फ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। क्या हम मुजरिमीन और मुमिनीन और मुसलमानों को एक साथ कर देंगे? फरमाया नहीं, जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं वो नेमतों में होंगे। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से वो लोग जो गुनहगार हैं, उसके बावजूद वो आसाइशों में हैं, आराम में हैं, उनको किसी किस्म की तंगी नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल नहीं। और वो लोग जो अल्लाह की इताअत में लगे हुए हैं, वो तंगी में भी हैं, परेशानी भी हैं, मसाइल का शिकार हैं। दुनिया के अंदर तो ये फ़र्क नज़र आता है और दुनिया के अंदर ये भी नज़र आता है कि हर शख्स ज़िंदगी गुजार रहा है और अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहा है। एक मोमिन भी, काफिर भी, मुशरिक भी, अल्लाह का न मानने वाला भी, जिसको सिरे से खुदा के वजूद ही का इनकार है, वो भी अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन जब आखिरत होगी तो अब अल्लाह ताला अलग कर देंगे। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको अलग अलग गुनाह करने वालों की अलग अलग जमातें बनाई जाएगी। शराब पीने वालों की अलग जमात, बदकारियों की अलग जमात, चोरी करने वालों की अलग जमात, और मुसलमानों से इनको अलग कर दिया जाएगा कि दुनिया में तो तुम साथ साथ रहे, दुनिया में तो नज़र नहीं आया कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, किसके दिल में ख़यानत है किसके दिल में ख़यानत नहीं है, कौन अल्लाह को मानता है कौन अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन अब आखिरत के अंदर सबको अलग कर दिया गया। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपका आप सुनाओ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैरियत बरकत दे माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। 2 सवाल है। जी जी। एक पहला तो पूछना है आपको, सुबह की सूरत फजर की फजीलत क्या है? फजर की नमाज की? फजीलत अच्छा, फजर की
اچھا اور دوسری بات یہ ہے، یہ میرا خود کا ویو ہے، جب یہ حج اوپر جاتے ہیں جی جی ماشاءاللہ، تبھی ایک مہینہ پہلے وہ تیار کرتے ہیں، حج اوپر جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر، جی بالکل اپنے سب کو وہ جگہ اوپر اللہ تبارک تعالیٰ لے جائے. آمین. جبھی ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ، تبھی ایک مہینے کے بعد جبھی واپس آتے ہیں، تبھی وہی بندے ہوتے ہیں جو پہلے تھے، وہ چینج کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ نماز 5 ٹائم کی نماز مسجد میں آ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو چاہیے میرے کو آپ دعا کرو کہ جو لوگ کو گئے ہوئے وہ واپس آئے ہوئے تو ان لوگوں کی یہ نماز شروع کرے اور نماز مسجد میں آئے. انشاءاللہ نہیں ضرور. بولتا ہوں کہ نہیں پڑھتے ہوں گے، گھر پر پڑھتے ہوں گے، پر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ جب ادھر ایک مہینہ رہ کر پانچ نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ شریف میں، تو ادھر آ کر وقت کیا پرابلم ہو جاتا ہے آدمی کو؟ صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بتاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو پوچھا فجر کی فضیلت، قرآن مجید میں جو لفظ فجر ہے خود سورہ فجر کے اندر سورت باقاعدہ نازل ہوئی پوری، جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، صبح کی فجر کی فضیلت کہ اس کی قسم کھائی گئی. جس وقت فجر ہوتی ہے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گنہگار رات میں گناہ زیادہ کرتے ہیں، شراب پینے والے، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، یہ رات کے اندھیریوں میں جادو کرنے والے، جادو کے جو عملیات کرتے ہیں وہ، اسی طرح بہت سے لوگ جو راتوں کے اندر گناہ کرتے ہیں. جیسے ہی فجر ہوئی یہ تمام معاملات ختم ہو گئے، اور فجر کے آتے ہی ایک نور، ایک روشنی ظاہر ہو گئی، جس کی وجہ سے تمام لوگ اپنے اپنے کام کاج میں بزی ہو گئے. کوئی اپنے معاش حاصل کر رہا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، کوئی شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی حق تعالی شانہ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب دیں گے، اور جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کی ہوگی پچھلی رات میں تو پوری رات اس کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا اجر و ثواب ملے گا. تو بہت فجر کا وقت بھی فضیلت کا ہے، فجر کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور فجر کی نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے. جو طوال مفصل لمبی لمبی صورتیں جو ہے وہ آپ فجر میں پڑھا کرتے تھے. اس لیے قرآن الفجر کے معنی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، لمبی صورتیں پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد آپ نے جو پوچھا ہے حاجی میں حج کے بعد تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے انسان جب وہاں پہنچتا ہے اس کی حالات بالکل بدل جاتی ہے، کیفیات ایمانی جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کا مرکز ہے. کعبۃ اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی تجلی بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. اس لیے جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہاں رہتا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام، طواف، قرآن کی تلاوت، بلکہ اور زائد عمرہ، 5 نماز میں بلکہ تہجد کی نماز میں بھی حاضری، یہ سب عمل کرتا ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو حج المبرور کہا ہے، حدیث میں جو فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے والے کی حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں کچھ فرق آ جائے. پہلے کی زندگی میں جو گناہ تھے وہ کم ہو جائیں اب، اور پہلے کی زندگی میں جتنی نیکیاں تھیں اب اس سے کچھ بڑھ جائے، اس کا لیول اپ ہو جائے. سمجھ لیجئے کہ اس کا حج قبول ہو گیا. حج مبرور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان
وہاں سے آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جس شخص کی زندگی میں حج کے بعد کوئی تبدیلی نہ ہو، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نمازوں میں مسجدوں میں حاضر نہ ہو رہے ہوں اور گھر پر بھی نماز نہ پڑھتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی لیے اس کا حج مبرور کہلانے کا مستحق نہیں۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے بہت سے لوگ بار بار بھی حج کرتے ہیں، لیکن زندگی میں اعمال کا معیار اسی جگہ رہتا ہے جو پہلے حج کے موقع پر تھا۔ تو کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج کے بارے میں سوچے کہ جہاں میں نے اتنا خرچ کیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر تک بلایا، ورنہ لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو آج تک وہاں کی حاضری میسر نہ ہوئی۔ اللہ نے تجھے اپنے پاس اس لیے بلایا کہ تجھے مغفرت کر دے، تجھے معاف کر دے، تجھے اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے تیرے لیے، اور پھر آنے کے بعد تیری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو تحفہ ہے وہ لے کر نہیں آتے۔ تحفہ کیا ہے؟ حج کا تحفہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑھی لے کر آئیں۔ اسلام کا شعار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی تاکید بھی ہے، اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی حج کے بعد کچھ تبدیلی کے ساتھ، چینجز کے ساتھ اختیار کریں۔ حق تعالی ہم سب کے جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے سب کے حج کو قبول فرمائیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی بھائی، میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے جی تو اس کو کتنی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ اچھا، اور یعنی کب پتہ چلتا ہے اس کو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی بھی کام ہو اس کے مطلب اولاد کرے یا کچھ اس طرح ہوتا ہے، یا بہن بھائی پریشان ہو یا کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرو، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو کیا جو ارواح ہوتی ہیں تو ہمارے کسی بھی عمل سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی یا تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا، اور ہاں جی، اور ایک یہ کہ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا، ایک بات ہے کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ جی تو دراصل نا جب لاسٹ ٹائم ایسے ہی مطلب اچانک ہی پتہ چلا کہ ان کے نا گردے فیل ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھائی نے فون کیا کہ بھئی اس طرح ہے کہ بھئی کیا کریں ہم، وہ ڈاکٹر نے کہا ہے ان کے گردے واش کرا لو تو پھر یہ تو کچھ ٹائم مطلب ٹھیک ہو سکتے ہیں، کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، نہیں تو یہ 2-3 دن ان کی لائف ہے تو ختم ہو جائیں گے۔ اب اس وقت سب سے زیادہ جو بھائی مجھے کہہ رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، میری سمجھ میں یہی آیا، وہ کافی کمزور تھے والد، لیکن میرے خیال میں تھا کہ بھئی کافی ول پاور ان میں تھی، تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ نا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے گردے واش کرا لیں، چلو جتنے دن بھی ان کی زندگی بڑھ سکتی ہے بہتر ہے، تو یہ ڈیسیجن بنا لیا گیا۔ لیکن وہ اسی وقت ہی جب وہ گردے واش کر رہے تھے تو گھنٹے بعد ہی ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تو وہ وفات پا گئے۔ مجھے اب ہر وقت یہ چین نہیں آتا کہ میں نے ڈیسیجن بنایا تھا تو میری وجہ سے اگر نہ ایسا ہوتا تو کم از کم اگر فوت بھی ہونا تھا ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کے پاس ہوتے، وہ ہاسپٹل میں تھے تو ایسا ہو گیا۔ مجھے کس وقت چین نہیں آتا، راتوں کو مجھے یاد آ جاتا ہے تو مجھے نیند نہیں ساری رات آتی، حالانکہ میں پڑھتی ہوں، ان کو بخشتی بھی ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتی ہوں، تو پلیز اس کے لیے مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ دیکھیے حدیث کے مطابق جس وقت انسان کی روح نکل گئی، اس کی جان یہاں سے روح نکل گئی، باڈی ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی اس روح کا تعلق اس جسم سے باقی ہے۔ کس طریقے پر؟ وہ ابھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچی ہے، ابھی وہ اسی جگہ پر ہے، بلکہ اس کو اتنا احساس ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر جو پانی ڈالا جائے بہت گرم نہ ہو، اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ جان رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو پہلے بھی پتہ ہے، اور اندر جاتے ہی منکر نکیر جب آتے ہیں اس کی روح اس کو لوٹا دی جاتی ہے، تو یہ اس کو پہلے پتہ چل چکا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا پتہ ہے اس کو۔
بلکہ جس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں تب بھی اس کو پتہ ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ جو نیک بندہ ہے اس کے جان نکالنے والے فرشتے خوبصورت سفید کپڑوں میں خوشبودار ریحان لے کر آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فکر مت کرو، تم اللہ کے پاس داخل جانے والے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں وہ اس کو سناتے ہیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ ہاں خیریت سے ہیں؟ جی تو الحمدللہ۔ مجھے ایک دعا چاہیے، سگریٹ چھوڑنے کی دعا چاہیے۔ سگریٹ چھوڑنے کے لیے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس وقت جس وقت اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جس وقت جان نکل رہی ہے، حدیث میں کہ اگر وہ گنہگار ہے تو ایسے ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو اسی وقت گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یعنی ابھی اس کی جان نہیں نکلی تب سے اس کو پتہ ہے کہ اب میری جان یہاں سے لے جائی جا رہی ہے، ختم ہو رہا ہوں، میرا اس دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر مرنے والا سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل بڑی ہو جاتی ہیں، بہت گھور کر دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس وقت فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے کسی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کبھی اس کی بیوی کو سامنے لاتے ہیں، کبھی بچوں کو سامنے لاتے ہیں، کبھی بیٹا سامنے۔ دیکھیے اب اگر آپ کو احساس ہو چکا ہے کہ اس کا مرنے کا وقت قریب ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے تعلق قائم کرنے دیجیے، اس کو واپس دنیا میں نہ لائیں بلکہ اس کو اچھی اچھی باتیں کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ نے بہت نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے، آپ نے بڑے اعمال کیے ہیں۔ اس طریقے سے تسلی دی جائے، کلمے کی تلقین کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، جب ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو پھر خاموش ہو جائیں۔ اس طریقے سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، لیکن ہم لوگ اس کو واپس دنیا کی طرف واپس لاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے کہ مرنے والے کو جس وقت دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، ان کے والد صاحب جو فوت ہوئے ہیں، دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ذکر کیا، فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ لیٹ نہیں ہوگا، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہ بھی کرتی اور وہ اسی طرح رہنے دیے جاتے گردے، پھر بھی اس وقت جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے آپریشن کے بعد یا آپریشن کے وقت، اسی وقت اسی گھڑی میں انتقال ہوتا، ایک منٹ ان کی زندگی بڑھ نہیں سکتی۔ یہ جو کہنا اور یہ سوچنا کہ اگر میں ایسا کرتی یا یہ فیصلہ نہ کرتی تو شاید زندگی بڑھ جاتی، یہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جو اللہ نے اس کو لکھا ہے اس کے لیے ایک ایک سانس وہ لے لے اور ایک ایک دانہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ کھا لے، تبھی مرے گا۔ اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ جس طرح ملک الموت انسان کے تلاش میں رہتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ہوگا، ٹھیک اسی طرح اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب تک وہ رزق کو پورا نہ کر لے اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا آپریشن کے وقت، آپریشن کے ابھی بیڈ پر ہی ہیں، اسی میں انتقال ہو گیا، اسٹریچر پر ہی انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب اخبار اٹھایا پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایئر کرش ہو گیا اور تمام مسافر مر گئے۔ دوسرے دن ان کی فلائٹ تھی، جانے والے تھے، انہوں نے کینسل کر دیا، دل پر ایک دھکا لگا، کینسل کر دیا اور اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ دوسرے دن جب ان کی فلائٹ کا ٹائم تھا، فلائٹ تو مس ہو گئی، چلے گئے، فلائٹ چلی گئی، لیکن ٹھیک اسی وقت گھر پر بیٹھے بیٹھے ان کا انتقال ہو گیا۔ فلائٹ میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ گھر پہ رہے لیکن گھر پہ انتقال ہو گیا۔
سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں ہو، اور جس وقت موت آنی ہے اسی وقت آئے گی، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیں، آپ کے فیصلے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ ایک اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ مولانا اشفاق صاحب ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، خیریت سے اور آپ؟ ہمارا نام اشفاق ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں مولوی سے نا اچھا، عالم اسٹوڈنٹ ہی اپنے آپ کی آخر ہے، ماشاء اللہ، اور فرمائیے۔ کوشش کرنا پہ کہ قرآن پاک کی بڑا ریگولر سننے کی کوشش کرنا، جی جی اور ترجمے نال سننا میں۔ جی جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ترجمے میں تفسیر میں قرآن سنو یا پڑھو، اس میں بھی ذرا سمجھ اور بہتر لگنی ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں ترجمہ آپ؟ بڑا خوبصورت بیان کرنے ہو ماشاء اللہ۔ اور اتنی دل ٹھنڈ پینی ہے بھی جی جی کہ میں کاغذ بھی اپنے پرونا سا پیا اور تساں نے ساری گفتگو بھی میں سننا سا پیا۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور میں مولانا وہاب صاحب جو ہے نا لندن ہم جانے نہیں کہنا ٹیلی ویژن پر، انہوں نے ریگولر لسنر ہمیں اور واچر ہے۔ ماشاء اللہ۔ تساں نے آج تکیا پروگرام، آج تساں نے پروگرام میں 2 دیہڑے ہوئی کہ نہ کیا وچ دار تکیا۔ جزاکم اللہ، آپ دیکھتے رہیں۔ میں کہ ٹیلی فون کرا۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب۔ السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، مفتی جزاکم صاحب، اللہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے کچھ کوئی آیت یا کوئی اللہ کا نام کا وہ لینا ہے، کیونکہ میری بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اچھا، لیکن وہ اس کو دودھ کی کمی ہے، وہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ اس کو کوئی ایسی اللہ کا نام یا آیت بتائے جس سے کہ وہ اس کے مطلب سینے میں دودھ آئے، وہ دودھ پلا سکے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا اور دیں۔ دوسری درخواست آپ سے یہ کرنی تھی مفتی صاحب، آج جمعے کی شب جیسے ہوتی ہے نا، تو پلیز آپ 5-10 منٹ پہلے دعا کیا کیجیے۔ ضرور انشاءاللہ، جتنے بھی ناظرین حاضرین ہیں وہ اس میں شامل ہو جایا کریں گے انشاءاللہ کریں گے آخر میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واہ۔ تیسرا اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بعض مرتبہ گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کریں، مرنے والے کو تکلیف ہوگی، مرنے والے کو خوشی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے برے اعمال کا، یہ عمل تو جو بھی گناہ کا کوئی عمل ہے وہ نہ کریں۔ اگر مرنے والے کو اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اللہ کو تکلیف پہنچتی، یعنی اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امت کے اعمال ہر پیر کو اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر امت کے اعمال میں اچھے اعمال زیادہ ہوتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ اگر مرنے والے کے رشتہ دار اس پر رو کر چلا کر اس کا یہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرحوم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے آپ؟ جی فرمائیے۔ میں نے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ جی آپ سوال کریں۔ مرنے والے کو اس کے رونے کی وجہ سے، جو گھر والے روتے ہیں اس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو باقاعدہ رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا اس کے پاس۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جی کہ جی جب کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی اتنی دہشت ہوگی، جو اس وقت جو اس دور کے جو لوگ ہوں گے وہ دہشت محسوس کریں گے، جو دنیا جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ بھی اس وقت وہ قیامت کی دہشت کو جو ہے محسوس کریں گے؟ پھر ذرا وضاحت کر۔ آپ ذرا آہستہ بولیں، قیامت کے قریب جو آپ کہہ رہے ہیں دہشت ہوگی، کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت والے دن جو قیامت کی دہشت ہوگی، جی تو جی کہتے ہیں نا کہ اس وقت اتنی دہشت ہوگی، کیا میرا یہ ذہن میں آ رہی بات، کیا وہ جو دنیا میں اس وقت لوگ ہوں گے وہ اس دہشت کو محسوس کریں گے، یا جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی اس وقت اس قیامت کی دہشت کو محسوس کریں گے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو مرنے والے کو ان کے رونے کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے اوپر رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا، اور وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کپڑے پھاڑ پھاڑ کر روتے تھے، حالانکہ اس کا مرنے والے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ رونے والیاں کئی کئی دن تک روتی تھیں۔ فرمایا کہ اس طریقے سے جو روئے گا میت کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر میت نے ایسی وصیت کر کے مرا ہوگا کہ میرے اوپر رونے والیوں کو بلایا جائے، میری شان ظاہر کی جائے، تب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر ایسے ہی گھر والے روتے ہیں تو پھر اس صورت میں آواز کے بغیر رونے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جاری رہے گا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔